स्टार्ट किया, फेलियर हुआ, इसलिए कि पूरा सिस्टम बनाना आसान नहीं होता ज़ीरो से। आजकल के जो नौजवान हैं वो चाहते हैं कि कल हम CEO बन जाएं और $10 मिलियन कमा के बैठ जाएं। कल जो भी बिजनेस बने उसमें 10 साल 15 साल लगते हैं 100%, और पता है ज़्यादा भी लग सकते हैं। दूसरी एक बात कहूँगी, कभी ये ना समझें कि बिज़नेस या कोई भी काम सिर्फ उरूज का नाम नहीं है। जब तक आपको डिप नहीं आएगा ना, आप सीखेंगे नहीं। जिसके अंदर नुकसान सहने की हिम्मत नहीं है ना, वो कभी बिजनेस नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताएं, जब आपने पहली दफ़ा शुरू किया था प्रोडक्ट्स को बनाना, तो आपने उसकी मार्केट किस तरह इस्टेब्लिश की? तो मैं कुछ हर्ब्स की स्टडीज़ कर रही थी। मैंने पहली दफ़ा, मुझे आज भी याद है, 3 फेस वॉश बनाए थे, और पहला फेस वॉश मैंने अपनी माँ को बेचा था। मैं खुद सेल करती थी बीच में जा के कि डिफरेंट पार्लर जाती थी, इंस्टीट्यूट्स जाती थी, या डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे मैं स्टॉल लगा के उन चीज़ों को मैं खुद बेचती थी। बस कुछ पैसे चाहिए थे कि घर चलाने के लिए। तो वो चीज़ें लोगों ने पसंद करना शुरू की, और होते होते फिर मैं एक के बाद एक, हर दूसरे दिन एक नई प्रोडक्ट ऐड करती चली गई। तो आपने ऑडियंस किस तरह ढूंढना शुरू किया इन द मिड टू जब दूसरी दफ़ा शुरू किया आपने? 2015 में जब स्टार्ट किया तो टीवी, इसलिए कि टीवी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। राज़िक अल्लाह है, रिस्क आपको उतना ही मिलना है जितना आपको अल्लाह ने लिख दिया आपके नसीब में। आप किसी को बेवकूफ़ बना के, झूठ बोल के, धोखा दे के कितना हासिल कर लेंगे, मिलेगा उतना ही। सीधे रास्ते से ले लो, टेढ़े रास्ते से ले लो। तो बैक एंड ऑपरेशन को चलाने के लिए टीम कैसे ढूंढें, क्योंकि ये आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है? देखें, भरोसे वाले लोगों तक पहुंचने के लिए धक्के बहुत खाने पड़ते हैं, धोखे भी खाने पड़ते हैं। हमने बहुत खाए। अगर हमने धोखे खाए तो उन धोखों से हमने सीखा भी। मेरी अम्मा ने मुझे बड़ी प्यारी बात की थी कि बेटा, जिसके हाथ में हुनर होता है ना, वो कभी भूखा नहीं मरता, और अपने हुनर को कभी मरने मत देना। तो सब्र का मैनेजमेंट किस तरह करते हैं इंसान? तो सब्र का मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि जी आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि जी अब तो ये सब खराब हो गया है, जब ठीक होगा तो देखेंगे। नहीं, उसको ठीक हमने खुद करना है। सब्र का मतलब है अपने वावीला नहीं करना है। YouTube से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, या आप शॉपिफाई स्टोर सेटअप करके प्रोडक्ट्स क्या बेच सकते हैं कि आप एक आमदनी कमा सकें, इसी मौजू पे आज मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत मशहूर शख्सियत से, डॉक्टर उम्मे राहील, जिन्होंने पूरा एक अपना ब्यूटी का और स्किन केयर का एक ब्रांड बनाया है। वो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी बेचती हैं, यूट्यूब वीडियोस भी बनाती हैं, टीवी चैनल्स पे भी आती हैं, और ये आज पूरे इस शो के अंदर बताएंगी कि ये जो पूरा ई कॉमर्स का बिज़नेस है, ये इन्होंने किस तरह खड़ा किया और किस तरह चलाती हैं, और कितनी मुश्किलात पेश आती हैं एक ऑनलाइन बिजनेस चलाने में। चेक आउट दिस एपिसोड ऑफ डिजिटल्स। डॉक्टर उम्मे राहील, कैसी हैं आप आज? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मैं इसलिए आपको मैंने दावत दी क्योंकि मैं यूट्यूब पे ऐसे ही मैं ब्राउज़ कर रहा था, और एक चैनल और एक पेज आया जिसके 500,000 यानी कि 5 लाख सब्सक्राइबर, तकरीबन 6 लाख सब्सक्राइबर्स थे। मैं फ़ौरन जाके देखा कि 2017 में ये पेज बना था, और उसके अंदर जो व्यूज़ थे हर वीडियो के, मतलब मिलियंस में थे, जो आपके टॉप पॉपुलर जो कंटेंट था। अच्छा, फिर जो चीज़ मुझे नज़र आई कि उस पेज के डिस्क्रिप्शन के अंदर साथ में एक ई कॉमर्स की साइट थी, तो मैंने साइट को क्लिक किया और मैं देखा कि पूरा ई कॉमर्स का प्रोडक्ट्स का एक बिज़नेस है। तो मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया कि एक वीडियो की पेज, एक यूट्यूब एसेट, आप काफ़ी चैनल्स पे आई हैं, काफ़ी बातें की हैं ऑन वुमेंस हेल्थ, वुमेंस अपीयरेंस, और साथ में आपने एक पूरा बिजनेस खड़ा कर लिया है विच इज़ एन ऑनलाइन बिजनेस फॉर प्रोडक्ट्स। मैंने कहा ये मैं समझना चाहूँगा कि समवन विथ योर बैकग्राउंड, जो टीवी पे इतने अरसे से आ रही हैं और इतने लोगों को आपने मशवरे और गाइडेंस दिए हैं, ने एक ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट कर लिया? थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताएंगी? अच्छा, टीवी पे तो मैं आपको बताऊं, शायद जो लोग बहुत पहले से जानते हैं या पुराना मुझे जानते हैं तो उनको सारी मेरी स्टोरी पता है कि टीवी पे मैं बाद में आई थी, बिज़नेस में पहले कर रही थी, क्योंकि ये मेरा शौक़ था। और 2001 में मैंने पहला कोर्स किया था, पढ़ती थी, कोर्स किया था, और वो कोर्स था कि डिफरेंट टाइप की चीज़ों को, मतलब मेकिंग, हर्बल प्रोडक्ट की मेकिंग का, वो शौकिया मैंने किया था। बट वो मेरा पहला कोर्स था, और उसके बाद फिर मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेती गई, करती गई, पढ़ती गई, और डिफरेंट चीज़ें बनाते बनाते तकरीबन 2003 या 4 तक मैं तकरीबन 100 प्रोडक्ट खुद बनाती थी। और वो सारी हर्बल प्रोडक्ट्स थी, और वो 2005 तक एक अच्छा खासा उसका नाम हो गया था पूरी इंडस्ट्री के अंदर और मार्केट के अंदर।
اور میرا ایک ہی کام تھا کہ میں صرف لیب میں گھسی رہتی تھی اور پروڈکٹ بناتی رہتی تھی. اور اکیلے بناتی تھیں یا ٹیم میں تھی؟ اکیلے نہیں، میں اچھا باقی چیزوں کی ٹیم تھی کہ فلنگ کی، لیبلنگ کی، لیکن مینوفیکچرنگ اینڈ فارمولا وہ 100% میرا ہوتا تھا. تو فارمولا آپ کا تھا، مکسنگ آپ کرتی تھیں، پھر ایچ اینڈ ایوری تھنگ، چاہے وہ 100 kg کا بیچ بن رہا وہ میں اکیلے بناتی تھی. یہ مشینس تھی سب کچھ. خیر اینی ہاؤ کہ وہ سمجھ لیں کہ 2014 میں مجھ سے وہ کام چھین لیا گیا. کچھ مسئلے آئے گا، وہ کام مجھ سے شرط تھی کہ وہ کام میرا 100% میرا پورا مجھ سے چھین لے گا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ کام میں نے چھوڑ دیا تھا. پھر اس کو میں بالکل ڈسہارٹ ہو کے بیٹھ گئی تھی. تو دین 14 کا اینڈ تھا، 15 کا تو میری اماں نے مجھے بڑی پیاری بات کی تھی کہ بیٹا جس کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے نا وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا، اور اپنے ہنر کو کبھی مرنے مت دینا. تو اس سے مجھے بڑی موٹیویشن ہوئی. میں ٹی وی پہ بھی آ گئی تھی. پھر مجھے ARY کی ٹیم نے بہت سپورٹ کیا تھا کہ آپ شروع کریں. اچھا میرا دل نہیں تھا کہ اتنے سالوں کی محنت مجھے دوبارہ سے زیرو پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا، لیکن ان لوگوں کی، خاص کر میری اماں کی، میری بیٹیوں کے، ان لوگوں کی جو ہے سپورٹ تھی اور پش تھا کہ نہیں اتنا بڑا کام تھا، اتنا بڑا سیٹ اپ تھا کہ تم نے دوبارہ کرنا ہے. اسٹارٹ کیا، فیلئر ہوا، اس لیے کہ پورا سسٹم بنانا آسان نہیں ہوتا زیرو سے. لیکن یہ کہ اللہ کا بڑا کرم رہا. جب میں نے شروع کیا 15 میں، پھر 16 میں تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پھر میں زیرو سمجھ لیں کہ اسکریچ سے اسٹارٹ کیا تھا. اور خود ہی پروڈکٹس بنا رہی تھی؟ پروڈکٹ میں خود ہی، بالکل. اس لیے کہ فارمولاز میرے تھے سارے، اور وہ بائی ہارٹ مجھے آج تک یاد ہے. ہر چیز جو ہے سر سے لے کے پیر تک، کوئی بھی چیز ہو، میڈیسنز ہو، ہر چیز میں خود بناتی تھی. حتیٰ کہ جو کمپلیٹ فیشیل کٹس تھی. تو وہ کچھ چیزیں شروع کی، اور تھوڑا کرتے کرتے وہ میڈیا میں ہونے کی وجہ سے میں 100% اتنا فوکس نہیں کرتی تھی. پھر الحمدللہ جو میرے ساتھ آج لوگ ہیں اس وقت سے جڑے ہوئے، میری ٹیم جو ہے بچوں کی طرح، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، پوش کیا کہ نہیں آپ نے کرنا ہے کرنا ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ پھر اس کو 2 چیزوں سے اسٹارٹ کیا تھا، اور الحمدللہ اب دوبارہ ہم اراؤنڈ 50 کے اوپر پہنچے ہوئے. تو مجھے یہ بتائیں، جب آپ نے پہلی دفعہ شروع کیا تھا پروڈکٹس کو بنانا، تو آپ نے اس کی مارکیٹ کس طرح اسٹیبلش کی؟ پروڈکٹس تو آپ بنا رہی ہیں، آپ کو نسخے پتہ ہیں، آپ نے چیزیں پڑھ لی ہیں، تو یہ بیچتی کس کو تھیں آپ اس وقت؟ پہلی دفعہ جب میں نے بنایا تھا 2001 کی بات ہے. میں نے بڑا شوق کیا اس لیے کہ ہم امپورٹیڈ برانڈس یہ سب چیزیں استعمال کرتے ہیں. جب میں نے تھوڑا سا پڑھا تھا، کچھ کورسز کیے تھے چھوٹے موٹا، طب نبوی کر رہی تھی میں اس وقت، تو میں کچھ ہربس کی اسٹڈیز کر رہی تھی. میں نے پہلی دفعہ، مجھے آج بھی یاد ہے، 3 فیس واش بنائے تھے. اور وہ 3 فیس واش میں صرف پریکٹیکلی اتنے چھوٹے چھوٹے سے 50 گرام کی پیکنگ میں بنائے تھے. ایک میں نے بنایا تھا سیفران کے ساتھ، زعفران کے ساتھ. ایک میں نے بنایا تھا سٹرس فروٹ کے ساتھ. اور ایک میں نے بنایا تھا حسن یوسف کے ساتھ. اور جب وہ میں نے بنائے تو مجھے بڑے اچھے لگے ان کے کلرز، اسی کہ وہ بالکل نیچرل. اس کو میں نے رکھا، بنایا، گھر میں استعمال کیا. اور پہلا فیس واش میں نے اپنی ماں کو بیچا تھا. میں نے کہا امی میں نے بنایا ہے، آپ ٹرائی کریں. تو کہنے لگے کہ اچھا پہلی چیز ہے نا اس کو خریدتے ہیں. وہ اماں نے میری خریدا تھا 50 روپیز کا. میں نے وہ پہلا فیس واش بیچا تھا، چھوٹی سی باٹل تھی. اور پھر ایک دم سے ایک بڑا حادثہ ہوا تھا کہ ہمارے کام میں ڈسٹربینس آئی تھی. تو پھر وہی فیس واش وہ میں نے شوقیہ بنایا تھا، میرا اس وقت ضرورت نہیں تھی. لیکن اس کو بنانے کے فوراً بعد ایک ایسا حادثہ ہے کہ جو ہمارا کام بزنس تھا وہ سب زیرو پہ آ گیا. اور اتنا بڑا مطلب وہ سمجھ میں نہیں کہ اب ہم گھر کیسے چلائیں گے. تو وہ جو فیس واش تھے وہ میں لے کے اپنے پڑوس کے پارلر میں گئی تھی. اور میں نے کہا یہ رکھ لو، اگر بک جاتے ہیں تو اس کی یہ قیمت ہے، ٹرائی کر لو. وہ الحمدللہ وہ دوستیں تھیں، انہوں نے لیے. اور اس کے بعد وہ ایک پوری چین بن گئی کہ آرڈر پہ آرڈر کی. تو بڑے اچھے ہیں. اچھا وہ 3 فیس واش تھے. پھر جب ماشاء اللہ ان کے آرڈر بننا شروع ہوئے، گلی کے پاس کے پڑوس کے پارلر تھے. پھر اس نے 2-4 لوگوں سے اور کہا. پھر 1-2 لوگ تھے جیسے اسکولس وغیرہ کالجز ہوتے ہیں وہاں پہ لے جا کے انہوں نے سیل کیے. میں خود سیل کرتی تھی بیچ میں جا کے کہ ڈفرینٹ پارلرز جاتی تھی، انسٹیٹیوٹس جاتی تھی، یا ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہاں پہ میں اسٹال لگا کے ان چیزوں کو میں خود بیچتی تھی. رات بھر بناتی، دن بھر، اور پھر شام کو وہ چیزیں میں سیل کرتی تھی. اس سے آج بھی جو بچیاں اسٹالز لگاتی ہیں، جو گھر سے کام کرتی ہیں، میں کہتی ہوں شرمانا نہیں کہ یہیں سے میں نے شروع کیا تھا. تو وہاں سے میں نے شروع کیا تھا. اور اللہ نے بڑا کرم کیا تھا کہ 1 سال کے اندر وہ ایک اچھا برانڈ اسٹیبلش ہو گیا تھا. پہلے میں بغیر لیبل کے کرتی تھی، کوئی پیکیجنگ نہیں تھی، کوئی نام نہیں تھا، بس کچھ پیسے چاہیے تھے کہ گھر چلانے کے لیے. تو وہ چیزیں لوگوں نے پسند کرنا شروع کی. اور ہوتے ہوتے پھر میں ایک کے بعد ایک، ہر دوسرے دن ایک نئی پروڈکٹ ایڈ کرتی چلی گئی. پھر اس کی پیکیجنگ اور یہ ساری چیزیں. تو یہ حال تھا اس وقت. تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے سوچ کے، بچوں کو بتاتی ہوں کہ میں سوتی تھی تو صرف سوچتے ہوئے سوچتی تھی. اور جب اٹھتی تھی ایک نیا فارمولا میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ کبھی کوئی نئی چیز کہتے کیا. میں مستقل چاکلیٹ کٹس میں نے بنائی، ویکسز میں نے بنائی، اس کے علاوہ ڈفرینٹ باڈی آئلس بنائے، ڈفرینٹ کٹس بنائی، فیشیلس بنائے، کریمس.
بے تحاشا چیزیں. حتیٰ کہ پھر لوگوں نے اپروچ کرنا شروع کیا. خیر اس کی پیکیجنگ ہو گئی, پھر اس کا ٹیم رکھی. تو جب میرا کام مجھ سے چھینا گیا یا ختم ہوا تھا اس وقت میرے پاس 50 کی ٹیم تھی. واو. 50 لڑکے لڑکیاں میرے انڈر میں کام کرتے تھے. پورے پاکستان میں اس کی ڈسٹریبیوشن تھی اور وہ کام چل رہا تھا. اور یہ کام جو بنا تھا بیوٹی پارلرز کے نیٹ ورک سے ہی بنا تھا بیسکلی. یس, اور بیوٹی پارلرس میں ہی چلتا تھا. شاپس والے تو زبردستی لیتے تھے بٹ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا ان کو دینے کا, کیونکہ اس زمانے میں سوشل میڈیا تو obviously نہیں تھا, انٹرنیٹ نیا نیا تھا تو اتنے لوگ بھی انٹرنیٹ پہ نہیں تھے. ایسے ہی ہے. تو جو یہ بیسکلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بیچنے کا اس دور میں طریقہ یہ تھا جہاں پہ آپ کی جو ٹارگیٹ آڈینس تھی وہ اکٹھے ہو رہی ہے. بالکل. یعنی کہ بیوٹی پارلر میں خواتین جن کو بیوٹی پروڈکٹس کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ نے اپنا پروڈکٹ انٹروڈیوس کر دیا. اس کے علاوہ جو ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہوتے تھے خواتین کے وہاں پہ وہاں پہ میں کلاسز بھی میں دیتی تھی. وہی میں نے لیکچر دینا شروع کیے تھے. لڑکیوں کو بنانا سکھاتی بھی تھی اور وہاں پہ پروڈکٹ سیل بھی کرتی تھی. اب لیٹ سے 10 ایئرس کے بعد جب دوبارہ آپ نے یہ اسٹارٹ کیا 2015 میں چیزیں بدلنا شروع ہوئی تھیں, تو یہ جو آڈینس تھی اس آڈینس کو آپ نے دوبارہ کس طرح ٹیپ کیا؟ وہی طریقہ اپنایا آپ نے بیوٹی پارلرز کے اندر جا کے, یا اب کیونکہ اس وقت ڈیجیٹل کا دور ابھی شروع ہوا تھا 14 15 16 میں, ٹی وی کے اندر بہت سارے مارننگ شوز تھے, مارننگ شوز کے اندر کانٹینٹ بیچا جا رہا تھا, پروڈکٹس بیچے جا رہے تھے, تو آپ نے آڈینس کس طرح ڈھونڈنا شروع کیا ان دا مڈ ٹو جب دوسری دفعہ شروع کیا 2015 میں جب اسٹارٹ کیا تو ٹی وی, اس لیے کہ ٹی وی نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا. وہ ARY کا نام میں دوبارہ لوں گی اس لیے کہ سب سے زیادہ مجھے سپورٹ کرنے والے ARY کی GMP کی ٹیم تھی کہ ندا, سلمان بھائی, ان لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا کہ آپ نے دوبارہ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ میں پارلر پہ دوبارہ کبھی نہیں گئی یا اس مارکیٹ کو میں نے چھیڑا بھی نہیں. اور اس کے بعد سوشل میڈیا, فیس بک تھا اس وقت, انسٹا تو پھر بھی بعد میں آیا تھا. فیس بک سے شروع کیا تھا. اچھا جو پروڈکٹس تھیں تھوڑی تھوڑی کر کے کہ جو لوگ جانتے تھے وہی آرڈر کرتے تھے. اس کے بعد جب اپنا کلینک تھا پھر کلینک کے اوپر جب اپنے سیل اسٹارٹ ہو گئی پھر لوگ خود ڈھونڈ کے آتے تھے. اور دین وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہی جو ہے وہ پروڈکٹ مطلب انسٹا ہے اور اپنا فیس بک کے تھرو جو ہے وہ پروڈکٹ آپ کی سیل ہوتی گئی. اب مڈ آئی تھنک 15 16 17 فیس بک کا ایک دور تھا, ٹھیک ہے. اب اس بات کو بھی آئی تھنک اب 8-10 سال ہونے والے ہیں. آج کے دور میں آپ اپنی آڈینس کو کس طرح ریچ کرتی ہیں, اور آپ کی آڈینس ہے کہاں جس کو آپ یہ پروڈکٹس بیچتی ہیں؟ الحمدللہ پوری دنیا میں ہے, اور لیکن پاکستان سے باہر پروڈکٹ جانا کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جب تک کووڈ نہیں تھا تو دبئی, سعودیہ, ساؤتھ افریقہ, کینیڈا, یہاں پہ بڑی اچھی طرح سے پروڈکٹ جاتی تھی. اور دبئی میں میرے ریگولر کلینکس چلتے تھے. سعودیہ میں بھی میں نے کلینکس کیے جب تک جاتی رہی. اب کووڈ کے بعد تھوڑا سا مسئلہ آیا, تھوڑی سی ریسٹرکشنس ہو گئیں, تو ابھی بھی پوری دنیا سے جو لوگ ہیں یوٹیوب کے تھرو اینڈ انسٹا کے تھرو اپروچ کرتے ہیں. آن لائن کنسلٹیشن ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں, اور جو پروڈکٹ لینا چاہتے ہیں جیسے کہ اب میرا پرسنل پیج الگ ہے, پروڈکٹس کے پیج الگ ہے. اب ایک رینج تھی, ایک کے بعد ہم نے دوسری رینج اسٹارٹ کر دی ہے. اب الحمدللہ 2 رینج چل رہی ہے, ایک ہربل ایک آرگینک. اور یہ دونوں رینج جتنے بھی آڈینس ہے انسٹا, فیس بک, ٹی وی, جیسے کہ اب پیشنٹ جو آتے ہیں ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو جو ہے یہ اپنی آڈینس ہماری مطلب ریز کر رہی, بڑھ رہی ہے. تو اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ آج آپ کی جو آڈینس جو پہلے ایک بیوٹی پارلر میں ہوتی تھی وہ آڈینس آج انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ بیٹھی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے الحمدللہ, اور ان کو آپ کہیں بھی آسانی سے فون, ایز لانگ ایز آپ کے ہاتھ میں فون ہے آپ ان کو پہنچ سکتی ہیں آرام سے. لیکن اس میں ایک چیلنج یہ ہے کہ اس طرح تو پھر کوئی بھی اسی آڈینس کو پہنچ سکتا ہے, اور اوتھینٹسٹی چیک کرنا کہ کون ایکچولی کام جانتا ہے یا نہیں جانتا. آپ کے کیس میں تو آپ اپنے نسخے خود بناتی تھیں, پھر مینوفیکچرنگ خود کرتی تھیں. اب آج کے دور میں تو کوئی بھی ایک نوجوان فون اٹھا کے انفلوئنس مطلب وہی نسخے انٹرنیٹ سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے پروموٹ کرنا شروع کر دے. تو اینڈ آڈینس کو ویریفائی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یار یہ ایکچولی جینیون چیز ہے یا یہ کسی نے اپنی طرف سے نسخے بنا کے اپنے ویڈیوز بنا کے چلا رہے ہیں؟ تھوڑا مشکل نہیں ہو گیا ہے اور کمپٹیشن نہیں ہو گیا زیادہ؟ بہت زیادہ مشکل ہو گیا. اتفاق سے آج ہی اپنی ٹیم کے ساتھ میں ڈسکس کر رہی تھی کہ اتنا زیادہ ہو گیا جس کو دیکھو وہ سوچتے کہ سب سے شاید دنیا کا آسان کام ہے, 4 چیزیں مکس کرو کوئی بھی چیز بن جائے گی. ان کو کسی چیز سے کنسرن نہیں, کسی کی اسکن خراب ہو رہی ہے, کسی کی ہیلتھ کا خراب ہو رہی ہے, اللہ نہ کرے بہت سیویئر کیسز بھی ہمارے پاس آئے ہیں, بہت برے کیسز بھی آئے. دوسری سہولت جو ہے آپ کہیں گے ڈفرینٹ ٹائپ کی گلیاں جو بن گئی ہیں کہ ہر چیز آپ کو تیار مل جاتی ہے, آپ جائیں صرف اٹھائیں اپنا لیبل لگائیں اور چیز بیچتے ہیں. بالکل ایسے اس پہ کوئی ریسرچ نہیں. اچھا وہ جو چیز بنی ایک جنرل چیز بنی ہے, مطلب ایک چیز انہوں نے بنائی, آپ یہ وہ جا کے اسے لیں گے,
اس میں اپنی مرضی کا رنگ ڈالیں گے, کچھ بھی نام لگا کے بھیج دیں. آپ کو صرف باتیں کرنا آنا چاہیے. آج جو چیز بک رہی ہے وہ باتیں کرنے سے بک رہی ہے, لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے, چاہے وہ ٹی وی کے تھرو ہو یا اپنے سوشل میڈیا کے تھرو, اپنے ویڈیوز کے تھرو. آپ دیکھیں گے کہ میں نے کافی عرصے سے لائیو کرنا چھوڑ دیا ہے, کیونکہ میں نے کہا اس وقت ساری دنیا صرف باتوں پہ چل رہی ہے, ہمیں باتیں کر کے چیز نہیں بیچنی ہے. آپ کی چیز میں دم ہوگا, چیز خود چلے گی, لیکن سلیکشن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے زمانے میں مطلب میں اپنے زمانے کی بات کروں, جب ہم کالج میں پڑھتے تھے, نہ ایکنی نظر آتی تھی, نہ پگمنٹیشن نظر آتی تھی, نہ کوئی اور ایشو نظر آتا تھا. دھوپ میں ہم لوگ پورا دن گھومتے تھے, پھر بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. رنگ کالا ہوتا, گھر میں بیٹھتے رنگ ٹھیک ہو جاتا. آج 16 سال کی بچی کو ہارمونس کا بھی مسئلہ ہے, اس کی اسکن بھی خراب ہے, اس کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں. بچیاں کیا بچے, دنیا کا ہر مسئلہ ان کے ساتھ ہے, کیونکہ جس کو وہ فالو کر رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, وہ انسٹا ہے, ٹک ٹاک ہے, آپ کا واٹ ایور جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کہیں سے بھی فالو کریں. آپ نے دیکھا اس کے فالوورز بہت ہیں, بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, یا بڑا تیار ہو کے چیزیں بتا رہے ہیں, تو اس کا مطلب کوئی چیز اچھی ہوگی. فالوورز کا مطلب چیز اچھی نہیں ہے. چیز اچھی کیسے ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ایشو کیا ہے, اور آپ جو پروڈکٹ اٹھا رہے ہیں اس میں موجود کیا ہے, اور وہ رزلٹ کیا دے رہی ہے. دیکھیں, میں دعویٰ کروں کہ 2 دن میں آپ کو گورا کر دوں گی, دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا سوائے بہت ہی بیکار کیمیکل کے. تو جو شارٹ ٹرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ہے پیشنٹس کی جو کہ آتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس جگہ سے ہمیں کون سا پیشنٹ ملے گا. ہم پورے پاکستان میں کلینکس کرتے ہیں, جیسے ابھی بھی ہمارا ٹور, اور ہم پورے پاکستان, پنجاب خاص کر پورا کیٹر کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ کون سے سٹی میں کس طرح کا پرابلم آئے گا, اس لیے کہ وہاں پہ جو چیز بک رہی ہے وہ صرف ان انفلوئنسرس کو دیکھ کے چیز لے رہے ہیں, بٹ وہ جو بنا رہے ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ چیز کیا ہے. تو کسٹمر ویریفائی کیسے کرے, مطلب اوتھینٹیکیشن کا پروسیس نہیں ہے. نہیں ہے. ہماری بڑی کوشش ہے اویئرنیس پہ کام کرنے کی, ہم کر رہے ہیں. مطلب میری تو اپنی, یا میری جو فیٹرنیٹی کے لوگ ہیں وہ سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی پلیز پہلے اپنی اسکن سمجھو, اپنا پرابلم سمجھو, اور جو بھی چیز استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی نالج لے لیں. کہ اگر آپ گلائکولک ایسڈ لگا رہے ہیں تو وہ اوور دی کاؤنٹر لگانے کی چیز نہیں ہے. سیلیسلک ایسڈ اوور دی کاؤنٹر لگانے کی چیز نہیں ہے. نیاسینامائڈ کا بڑا کریز ہے, وہ بھی کس ریشو میں آپ استعمال کر رہے ہیں, کون سی ایج میں کتنا لگے گا. آج 17 سال کی بچی ریٹینول یوز کر رہی ہے, اس کی اسکن کے لیے ہے ہی نہیں. بٹ اس میں چیلنج جو مجھے سب سے بڑا سوال اس میں اٹھتا ہے, چیلنج بھی نہیں, سوال جو اٹھتا ہے میرا, میں جب لیٹ سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, پھر میں نے کمپیریبل کچھ پیجز دیکھے, ہر جو شخص اس موضوع پہ بات کر رہا ہے یا پروڈکٹ بیچ رہا ہے, وہ پروڈکٹ کی بات کر رہا ہے اور ایشو کی بات کر رہا ہے, وہ اویئرنیس کی بات ہی نہیں کر رہا ہے. ان کی جو ٹاپ پرفارمنگ ویڈیوز ہیں آر ناٹ آن اویئرنیس, کہ بھائی آپ سب سے پہلے اگر آپ کو اسکن ٹھیک کرنی ہے, آپ سب سے پہلے پانی پئیں, نیند پوری کریں, اور فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کھائیں اپنے ڈائٹ میں. آپ پورا دن میکڈونلڈس کھائیں گے, تیل بھرے کھانے کھائیں گے, تو آپ کی اسکن کچھ بھی آپ لگا دیں اس پہ کچھ ٹھیک نہیں ہوگی. یہ کانورسیشنس کوئی نہیں کر رہا ہے, سب یہ کہہ رہے ہیں یہ خرید لو, یہ خرید لو, یہ خرید لو. دیکھیں اس کی وجہ کیا, آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ اس میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو چاہے میرے چینل والے ہوں, میرے یوٹیوب والے ہوں, یا میری ٹیم ہو, ٹھیک ہے, مطلب لوگ سننا نہیں چاہتے, لوگ آتے ہی نہیں ہیں. آپ نے کسی بھی جگہ اویئرنیس کی بات کی ہے, اگر ہمیں کہیں سے موقع مل جاتا ہے, 4 لوگ مل جاتے ہیں, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ان کو مطلب بیان کر کے پلایا دیں, تھوڑا بہت تو سمجھ میں آئے گا. بٹ وہ بات تو صحیح ہے کہ لوگ سننا نہیں چاہتے, میڈیا ہمیشہ کہتی ہے ریٹنگز یہ وہ, لیکن اگر میں ایک ایگزامپل دوں, 20 سال پہلے 25 سال پہلے عمران خان کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا. 1996 میں جب اس نے اپنا شروع کیا تھا, ناٹ دیٹ آئی ایم سپورٹنگ اور اینی تھنگ, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, 96 میں انہوں نے بات شروع کی, ان کو 20 سال لگے ٹو کنونس سم ہاؤ کہ ہم حکومت میں آئیں. اگر آپ اس کے 10 سال بعد دیکھتے, وہ ان کی باتیں کوئی نہیں سن رہا تھا. تو مطلب ایک ٹائم لگتا ہے, اویئرنیس کو ڈرائیو کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ ٹائم اگر جینیونلی کوئی انٹرسٹڈ ہے اویئرنیس ڈرائیو کرنے میں, یا تو کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, سب پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کہ جو بھی اس فیلڈ کے اندر جینیونلی کوئی اویئرنیس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. 90% ایسا ہی ہے, مطلب 90% میں کہوں گی ایسا ہی ہے, ٹرو. اور لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, دیکھیں ایک بڑا ایمان ہے اس چیز پہ میرا, کہ رازق اللہ ہے. رزق آپ کو اتنا ہی ملنا ہے جتنا آپ کو اللہ نے لکھ دیا آپ کے نصیب میں. آپ کسی کو بیوقوف بنا کے, جھوٹ بول کے, دھوکہ دے کے کتنا حاصل کر لیں گے, ملے گا اتنا ہی. سیدھے راستے سے لے لو, ٹیڑھے راستے سے لے لو. جب آپ سیدھے راستے سے چلتے ہیں, اگر میں لائیو شو میں بھی کھڑی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے اس کی بیسکس بتا دو کہ آپ کو کرنا کیا ہے. یہ نہیں کہوں گی 4 چیزیں ملا کے آپ لگا رہے ہیں تو آپ کو یہ مل جائے گا فائدہ, لیکن جو اس کے روٹ کاز ہیں اس کو مطلب اس کا ٹریٹ کرنا, اس کو کیور کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. گورا رنگ ہمیں انجیکشن سے یا کریم سے نہیں ملے گا.
جب تک اس کی بیسکس پہ آپ نہیں جائیں گے. اگر میرا پیشنٹ بھی ہے میرے پاس 50 پیشنٹ بھی ہو لیکن میں اپنے پیشنٹ کو پورا ٹائم دیتی ہوں, میرا پیشنٹ کبھی بھی میرے پاس سے مایوس ہو کے نہیں جاتا. 50% وہ صرف باتوں سے ٹھیک ہوتا ہے. میرے پاس بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مائیں اپنے بچوں کو, خاص کر بچیوں کو لاتی ہیں کہ آپ ان کی کاؤنسلنگ کر دیں گی, تو وہ بچیاں جو ہے وقت پہ سو بھی رہی ہوتی ہیں, ہیلدی کھا بھی رہی ہوتی ہیں, سیٹ سائیکلنگ پہ بھی جاتی ہیں, چکن بھی چھوڑ دیتی ہیں. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کیونکہ میں ان کو ٹائم دے رہی ہوتی ہوں. ہمیں ہوتا ہے کہ ہم کام کم کریں لیکن اچھا کام کریں تاکہ کل کو ہمارے پیچھے سے کوئی ہماری برائی نہ کرے. تو اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش تو کر رہے ہیں اور میرے خیال میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. آپ 100% تو نہیں بٹ 20% لوگ ایسے ہیں جو اویئر ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کسی کو میری ٹیم سے کہ کہاں سے ہمارے پاس کالز آتی ہیں یا کتنی دور سے لوگ ہمیں ڈھونڈ کے آتے ہیں کہ جی ساری دنیا کو چھوڑ کے بڑے بڑے علاقوں سب کر کے ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی آپ اس کو سمجھا دیں اور یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. تو اس سے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بات چیز بیچنے کی نہیں ہے, یہاں پہ بات جو ہے روٹ کاز کی ہو رہی ہے, تو اس کے بعد ہم ٹریٹ کرتے ہیں. تو 20% تو ابھی سیکھ رہے ہیں لیکن جو بیچنے والے یا جو بتانے والے لوگ ہیں ان کا انٹرسٹ کم ہے. ایسے کہ ہم سب دوڑ میں لگ گئے, ہمیں یہ کہ کسی طرح سے ہم نے پیسہ اٹھا لینا ہے. صحیح بات ہے, بس یہ فرق ہے. تو اگر پیسہ ہی اٹھانا ہے تو تھوڑا میں اس کے بارے میں بھی پوچھ لیتا ہوں. تو فار ایگزامپل اب آپ نے یہ دوبارہ ٹی وی پہ آئیں, پروڈکٹس کے بارے میں دوبارہ آپ نے کام شروع کیا, بات اویئرنیس کریٹ کی. آپ نے ڈیجیٹل سائٹ پہ تو کام کبھی نہیں کیا تھا, یہ ایک نیا دور تھا, ایک نئی فیلڈ تھی. تو آپ نے یہ مجھے سمجھائیں کہ ای کامرس میں شاپیفائی پہ, سوشل پلیٹفارمس پہ کانٹینٹ پلیس کر کے لاجسٹکس, پیمنٹس, ڈیلیوریز, یہ جو بزنس کا حصہ ہے یہ کس طرح ڈیولپ کیا؟ اور میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے کہیں گے کہ مجھے بھی بہت ساری چیزیں پتہ ہیں, میں بھی یہ شروع کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, لیکن مجھے یہ سائڈ کو سالو کرنا نہیں آتا. تو آپ نے اس پرابلم کو کیسے سالو کیا جہاں آپ اپنے پروڈکٹس کو دنیا بھر میں پہنچانے کی کوشش کرتی؟ اچھا دیکھیں, جب ہم نے شروع میں کیا تو ہم اپنا ان ہاؤس ہی کر رہے تھے کہ الحمدللہ ایک اچھا فٹ فال بنا ہوا تھا, کال سب کچھ چل رہا تھا. ہمیں لگا مجھے بھی یہ لگا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن تھوڑے دنوں بعد اندازہ ہوا کہ نہیں, یہ ہم جس میڈیا میں کر رہے ہیں ایک لمیٹڈ میڈیا ہے اور ہم بہت سارے مطلب چیزوں کو کور نہیں کر پا رہے, بہت سارے فلاز آ رہے ہیں, مطلب بہت ساری چیزیں آ رہی تھیں جس کو ہم نہیں ہینڈل کر پا رہے تھے اور اس چیز سے ایک اریٹیشن ہو رہی تھی کہ بھائی کس طرح سے کیا جائے. اچھا اس میں بڑے دھکے بھی کھائے, ایسا نہیں ہے کہ بڑے لوگوں سے ملے جو ڈفرینٹ ٹائپ کی میڈیا کی ٹیمز ہوتی ہیں, بڑے ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں, اس کے پاس گئے اس کے پاس گئے. اچھا ان سے جا کے مل کے سیکھنے کو ملا. اور ایسا نہیں کہ جو پہلی دفعہ ٹیم ملی اچھی ملی, جو لوگ آتے ہیں انہوں نے بتایا کہ بھائی آپ کو یہ کرنا ہے, لیکن وہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ 80% لوگ صرف پیسے کھانے کے لیے تھے. اچھا جب آ گئے سب کچھ ہو گیا, ہم نے سب کچھ ہینڈ اوور کر دیا. اس چکر میں میرا انسٹاگرام کا پیج ہیک ہو گیا تھا. یہ میرا نیا انسٹاگرام ہے, پرانا والا کسی کو آپ نے دیا وہ لے کے چلے گئے. مطلب وہ اتنا مس یوز ہوا کہ وہ ہیک ہو گیا, اس کے اوپر بٹ لگی جی ڈالرس میں بک رہا ہے, $100 میں $200 میں ہوتے ہوتے میری ایک اچھی میری آرگینک 100% آرگینک آڈینس تھی اور اس کا جو فلو تھا وہ ابھی تک وہ نہیں آیا, اس لیے کہ وہ میری بڑی محنت کا ایک کام تھا. تو یہ جو ٹیم کام کر رہی تھی ڈفرینٹ ایجنسیز کی, تو ان سے ہم نے سیکھا کہ کام کسی نے بھی نہیں کیا. ان کو ہر مہینے کی ایک اماؤنٹ مل رہی ہے, جی یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہو جائے گا, 3 مہینے انتظار کریں, 6 مہینے انتظار کریں. آخرکار میری ٹیم نے کہا میم کچھ نہیں ہوگا, اتنا سیکھ لیا, اب ہم خود ہی کر لیتے ہیں. تو اس میں آہستہ آہستہ چیزیں کے اندازہ ہو گیا کس طرح سے اپنے ای کامرس کو چلانا ہے. اور پھر کچھ لوگ اچھے بھی ملے, ان کے ساتھ مل کے سیکھ کے کہ اب آہستہ آہستہ ان ہاؤس ہم الگ کرتے ہیں. ای کامرس کا جو سسٹم ہے ہم نے جیسے ایک پوری ٹیم الگ بنائی ہوئی ہے, لیکن اب میں 100% کسی کو نہیں دیتی. میری ٹیم اس کو دیکھتی ہے, مطلب اپر ہینڈ جو ہے میری ٹیم کا ہے اور ہم کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں دیکھتے. جو چیز ہوتی ہے وہ پہلے میری ٹیم کے پاس اور پھر میرے پاس آتی ہے, چاہے وہ ایک میسج ہو, ایک کال ہو, میں 100% خود اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں. 4 سے 5 پیجز ہیں, چینلز ہیں, سب کو میں خود روزانہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کس پہ کون کتنا جواب دے رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. تو وہ جو لوگ ملے, دیکھیں آپ کو سوشل میڈیا پہ جانا ہے, آپ نے آرگینک پہ کام کرنا ہے, آپ کا کانٹینٹ اچھا ہونا چاہیے. اس میں آپ کا سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے, ای کامرس کی ٹیم,
ای کامرس کو سمجھ کے اس کو آپ نے، لوگ گھبراتے ہیں کہ اس کی فیس بہت زیادہ ہے، لیکن بہت سکون کا کام ہے. یس شاپیفائی ہو گیا یا ڈفرینٹ جو ویئر ہاؤسز بنے ہوئے، ٹیمس پوری کام کر رہی ہیں، اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے اسٹاک اٹھا کے اپنا ایز اٹ از ان کے پاس پہنچا دینا ہے. آپ کی ویب سائٹ اسٹرانگ ہے، آپ کا پیج اچھا کام کر رہا ہے، آپ کی ٹیم پراپر رپلائی کر رہی ہے، تو ڈائریکٹ آپ کا شاپیفائی سے آپ کا آرڈر گر رہا ہے. اور جو ویئر ہاؤس کی ٹیم ہے وہ کنفرمیشن کر رہی ہے، وہی ڈسپیچ کر رہی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کے ہاتھ میں. اینڈ آف دی مطلب ویکینڈ پہ جو آپ کے اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے. تو یہ تو بڑا آسان سسٹم یہ ہے. بہت آسان ہے. لیکن اس میں یہ بتائیں کہ آپ اپنا اس میں کتنا ٹائم ڈالتی ہیں، کیونکہ آپ کی تو مصروفیات اوبیسلی گھر کی تو الگ مصروفیات ہیں، بٹ آپ کی آڈینس کے لیے کانٹینٹ بنانا، آڈینس کے ساتھ انگیج کرنا، لیٹ سے میڈیا پہ اپیئرنسز کرنا، کلینکس کرنا، آپ کا تو ٹائم وہاں لگ رہا ہے. اس بیک اینڈ آپریشن کو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے پیسے اس میں جو لگتے ہیں اٹس ورتھ اٹ، تو بیک اینڈ آپریشن کو چلانے کے لیے ٹیم کیسے ڈھونڈیں، کیونکہ یہ آپ کا ایریا آف ایکسپرٹیز نہیں ہے. بالکل نہیں. تو آپ کس طرح بھروسے والے لوگ چن سکتی ہیں، یہ تھوڑا سمجھائیں گی؟ دیکھیں، بھروسے والے لوگوں تک پہنچنے کے لیے دھکے بہت کھانے پڑتے ہیں، دھوکے بھی کھانے پڑتے ہیں. ہم نے بہت کھائے. الحمد للہ میں بڑے الحمد للہ پراؤڈلی نام بھی لیتی ہوں. بچے میں لگتی، میرے مینیجر ہے ذیشان، میری جو اسسٹنٹ ہیں فوزیہ، یہ وہ بچے ہیں جو تقریباً 7-8 سال سے میرے ساتھ ہیں. اور میرے آفس کے سارے معاملات، میرے سوشل میڈیا کے 90% معاملات، ابھی جیسے میرے ویب سائٹ دی ہوئی ہیں، میرے اپنے آئی ٹی کے ہیں، فیضان ہیں، تیمور ہیں، یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر باہر کی ٹیم بھی کام کری تو ان کے سر پہ میں نے اپنی بیٹی بٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے اب کسی کے اوپر 100% نہیں چھوڑا ہے. جیسے کہ ہم نے اتنے دھوکے کھا لیے ہیں کہ دیکھیں، آپ اگر آنکھ بند کریں گے، ایک بات پتہ نہیں کسی نے مجھے کہی تھی، بیچ میں کوئی آئے ہوں گے سوشل میڈیا کے، انہوں نے ایک بات کی تھی، کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کتنی بڑی ٹیم ہائر کر لیں، کچھ بھی کر لیں، جب تک آپ خود نہیں بیٹھ کے دیکھیں گی نا، کوئی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں چلے گا. اور الحمد للہ مجھے ابھی بھی خود نہیں بیٹھنا پڑتا کہ جن کے میں نے نام لیے 4-5 لوگ، یہ میرے ہاتھ بھی ہیں، میری آنکھیں بھی ہیں، اور میرے دماغ بھی ہیں. تو میں آرام سے سوتی ہوں، آرام سے کھاتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ ایک فون سب کے پاس ہے، اور مجھے کچھ ہوتا ہے تو میں نے ان کے اوپر چیخنا چلانا ہے، باقی کام ان کا ہے. لیکن اس میں یہ بتائیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ اتنے عرصے سے ہیں، تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ شاپیفائی کے ایکسپرٹ تھے یا وہ لاجسٹکس کے ایکسپرٹ تھے. یہ آپ کے بھروسے کے لوگ ہیں. اور اکثر بزنس میں یہی ہوتا ہے کہ جب بزنس گرو ہوتا ہے، میں نے بھی یہی دیکھا ہے کہ پہلے آپ دھکے کھائیں، پھر دھوکے کھائیں، پھر بھروسہ آپ سیکھیں. اور اس میں بھی لوگ نکل جاتے ہیں، اور اس میں بھی نکل جاتے ہیں، کیونکہ بھروسہ تو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کی شکل دیکھ کے کہ یہ بھروسے والا ہے اور یہ نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نصیب ہے اور قسمت ہے. کریکٹ. اور اگر آپ کی نصیب میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو لکھی ہوئی ہے. اب اس کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ بھروسے والے لوگ جڑ گئے، وہ نیسسریلی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ نہیں ہیں، تو ان کو آپ اس سبجیکٹ میں کس طرح بھروسے سے رکھ لیتی ہیں جس میں وہ سبجیکٹ میٹر تو ایکسپرٹ نہیں تھے، وہ شاپیفائی ایکسپرٹ تو نہیں تھے، وہ انسٹاگرام ایکسپرٹ نہیں تھے، نہ وہ یوٹیوب ایکسپرٹ تھے، لیکن آج وہ ساری چیزیں چلا رہے ہیں آپ کی. تو یہ کس طرح سے، اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے صرف ایکسپرٹس کے پاس جانا ہے، پھر ایکسپرٹ کو میں رکھوں گا، پھر ایجنسی رکھوں گا یا جو بھی ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، ایکسپرٹس نہیں، بھروسے والے لوگ. تو یہ جو برج ہے بھروسہ اور ایکسپرٹیز کا، یہ کیسے میں بتا دوں، بڑا آسان سا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے ٹیم رکھی، ان ہاؤس ٹیم رکھی، ٹھیک ہے. اچھا، میرے جو یہ بچے جن کے میں نے نام لیے، میرے ساتھ شروع سے الحمد للہ، اور یہ ساتھ ساتھ ان کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، شروع میں انہوں نے بھی آرام سے ریلیکس ہو گیا، جی اب تو کچھ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے، جی کام ہمارا زیرو ہو گیا، کچھ کرنا نہیں، تو وہ جی اچھی طرح جھاڑو پوچھا لگ گیا اس کے اوپر. ایک دفعہ گیا، چلو کوئی بات نہیں، پھر ہمت کی ہم نے، چلو کھڑے ہو جاتے دوبارہ، کوئی بات نہیں، بڑے دھکے کھائے. پھر ٹیم رکھی، پھر جو ہے کچھ عرصے بعد پھر کچھ ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں، خود کرتے ہیں. پھر کچھ کیا، پھر سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ ایکسپرٹ نہیں تھے. اچھا، تھوڑا تھوڑا سیکھ رہے ہیں. اس دوران یہ سارے بچے جو ہیں، لائک مجھ سمیت، ہم سب نے تھوڑا تھوڑا سیکھا. تیسری دفعہ پھر بڑا مسئلہ آیا، مطلب دوسرے شہر میں جا کے اس ٹیم کو سمجھانا اور دوسرے شہر کی ٹیم رکھنا اور پورا ٹائم لگانا، پورے گروپس بنے ہوئے. اگر آج میرے بھی آپ فون کھولیں گے تو 20-25 گروپس بنے ہوئے. ابھی بھی میں نے سب کو یادگار کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ اتنے گروپس میرے بن چکے ہیں. پھر ان سے سیکھا، سمجھایا. اچھا، جن کے جیسے میں نے، میرے مینیجر ہو گئے اور یہ لوگ، یہ مستقل ان سے ان ٹچ رہتے ہیں، اور میں ہر گروپ میں موجود ہوتی ہوں، دیکھتی ہوں. کیونکہ ہوتے ہوتے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سوشل میڈیا کیسے چلانا ہے، ویب سائٹ کو کیسے فالو کرنا ہے. بات آ رہی ہے شاپیفائی کی، جو
خاص ای کامرس کا. اچھا بیچ میں جو ٹیمز آئیں اس میں کچھ لوگ ملے, ہمیں معاذ ملا, اسد ملا, صفدر ملا, یہ بچے وہ تھے جو ڈفرینٹ ٹیمز کے تھے. اچھا ان کے کام کچھ بھی چل رہے ہوں لیکن انہوں نے مجھے ان سب سے ہٹ کے, مطلب کام سے ہٹ کے بھی سپورٹ کی, ایک بڑی بہن کی حیثیت سے, ایک ماں کی حیثیت سے, مطلب رسپیکٹ کرنے کے حوالے سے, کہ انہوں نے مجھے ہر جگہ سپورٹ کی. ان بچوں نے مجھے کام سکھایا, مجھے گھر میں بیٹھ کے کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے. میرے لیپ ٹاپ پہ ہر چیز لگ آئی. اگر مجھے ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا, کہ ابھی میں 2 دن پہلے کہ میرا ٹک ٹاک کا تھا مسئلہ کلینک کا, وہ میں نے ایک بچے کو بلایا, اپنی بیٹی سے کہا, میں کہا بھائی اس کو کر دو تک کہ میں اسٹارٹ کر دوں, بغیر بند بھی, مطلب بغیر چلے بھی اس پہ لوگ فالو کر رہے ہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آ کے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اگر ہمیں دھوکے کھائے تو ان دھوکوں سے ہمیں سیکھا بھی. پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر کوئی آ رہا ہے, ٹیم کام کر رہی ہے, آپ کو حیرانگی ہوگی, میں نے ابھی آپ کو بتایا میرے مینیجر ذیشان ساتھی ہیں میرے, آج وہ میری ویڈیو خود ریکارڈ کرتے ہیں. ہمیں کسی ایڈیٹر کی, ویڈیوگرافر کی ضرورت نہیں ہے, وہ بچہ خود کرتا ہے. میری ٹیم کے 2 بچے ہیں, ذیشان اور دوسرے تیمور, ایک ایک پوسٹ یہ لوگ خود بناتے ہیں. ایڈیٹنگ انہوں نے سیکھی, ڈیزائننگ انہوں نے سیکھی وقت کے ساتھ. ان کو پتہ چل گیا کہ جی ہم جب تک خود نہیں کریں گے نا, ہمیں کوئی کچھ نہیں کر کے دے گا. تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جتنی پوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں, جتنی میری ویڈیوز چل رہی ہیں, کوئی باہر کا بندہ نہیں کر رہا, میرے بچے کر رہے ہیں, میری ٹیم کے لوگ خود کر رہے ہیں. کہ ان کو اب کبھی کینوا پہ بناتے ہیں, کبھی کسی بھی کوئی فوٹو شاپ بنا رہا ہے, جس کو جو آتا ہے, گندی سندی بناتے اب وہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. وہ بڑی بری بھی بنائی انہوں نے, بڑی خراب بھی کی, گندی سندی پوسٹ, جیسے میں کہا کرو جو بھی کرو, لیکن اس چیز سے انہوں نے سیکھ لیا. اور ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم باہر کسی کے ساتھ بھی کام کریں, لیکن جب تک ہماری گرپ نہیں ہوگی نا, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ آپ بات کر رہی ہیں, میرے ذہن میں جو سٹوری آ رہی ہے نا, وہ ہے نائکی کا. تو نام سب نے سنا ہوا ہے. بالکل. نائکی کی جو اوریجنل ٹیم تھی, جو فل نائٹ جنہوں نے وہ کمپنی سٹارٹ کی تھی, جاپان گئے تھے, ان کو ایک جوتا پسند آیا تھا, وہ امریکہ وہ جوتا لے کے آئے, پھر جوتے کو انہوں نے دیا کسی کو جس نے رننگ کی اور وہ جیت گئے, اور پھر پوری کہانی وہاں سے شروع ہوئی. ان کی جو پہلی ٹیم تھی, ان کا کوئی نہ تو اسپورٹس سے, نہ کوئی ایتھلیٹکس کے بزنس سے, کسی بزنس سے کوئی تعلق نہیں تھا. بس وہ لوگ جڑ گئے اور وہ چلتے چلتے سیکھتے سیکھتے دھوکے کھاتے کھاتے وہ آج جو ہے اتنا بڑا دنیا کا نائکی برانڈ بن چکا ہے. لیکن مجھے یہی سٹوری سنائی دے رہی ہے کہ آپ کے جو شروع کے لوگ ہیں وہ آپ کے ویژن اور مشن کے ساتھ الائنڈ ہوں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اور جو دھکے کھانے ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کے وہ دھکے کھائیں, لیکن وہ ساتھ چلیں, کیونکہ چیزیں تو دنیا تو آگے چلتی رہے گی. وہ شاپیفائی اور ڈیجیٹل نیا آیا تھا, آج اے آئی نیا آیا ہے, کل کوئی اور چیز نئی آ جائے گی. وہ تو سیکھنا تو ہمیں سب کو پڑے گا ہی. سب کو ایسا ہی ہے. تو آئی تھنک دا ٹیک اوے از کہ جو میں اس میں سے لے رہا ہوں, کیونکہ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کل ہم CEO بن جائیں اور $10 ملین کما کے بیٹھ جائیں کل, یعنی کہ جمعرات کو, یو نو. لیکن جو ایک چیز بار بار نظر آتی ہے, جو بھی بزنس بنے اس میں 10 سال 15 سال لگتے ہیں 100%. اور پتہ زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. دوسری ایک بات کہوں گی, کبھی یہ نہ سمجھیں کہ بزنس یا کوئی بھی کام صرف عروج کا نام نہیں ہے. جب تک آپ کو ڈپ نہیں آئے گا نا, آپ سیکھیں گے نہیں. اور بزنس وہی کر سکتا ہے جب نقصان اٹھا سکتے ہیں. جس کے اندر نقصان سہنے کی ہمت نہیں ہے نا, وہ کبھی بزنس نہیں کر سکتا. آپ نے کافی نقصان بہت زیادہ اٹھائے. مجھے ایک بات بتائیں, نقصان اٹھانے میں اور سہنے میں جو ایک صلاحیت ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ صبر. اور آپ کو بتاؤں 2018 بارش تھی, میں 18 تھا یا 19 تھا, ہمارا کلینک بیسمنٹ میں, شدید بارش تھی, اور ہمارے جو چوکیدار جو ہوتے ہیں باہر, وہ سب عید کی چھٹیاں تھیں, بقرعید کی, میں ایئر بھول رہی ہوں. تو چوتھا دن تک کلینک کھلنا تھا. بچہ آیا جس نے IT کا بچہ, اس نے کلینک کھولا, اس نے گھبرا کے مجھے فون کیا, آنٹی کلینک میں پانی بھر گیا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, 3 فٹ میرے کلینک میں پانی بھرا تھا. میرے کلینک کا کوئی فرنیچر, کوئی فائل, کوئی مشین نہیں بچی تھی. اور بچے یہ سب یوں کھڑے تھے کہ ہوگا کیسے, کہ بیسمنٹ میں, اور بارش کا پانی نہیں تھا, وہ نیچے کا ٹینک جو ہے وہ اوور فلو ہو گیا تھا, اور وہ سارا ایسے کہ بیسمنٹ میں پانی بھر گیا تھا. میں جب آئی, اب میرے اب فادر کو, ان کی بڑی لاڈلی, ان کا تھا کہ اس کو شوق نہ لگے. میں نے کہا کچھ نہیں ہوا, میری ٹیم, ان کا صرف تھا انہوں نے تار نکال دی کہ کرنٹ نہ آئے. میں کہا اٹس اوکے. الحمد للہ اللہ نے بڑا صبر ہمت دی کہ وہ ایک بہت بڑا نقصان تھا, بہت بڑا. لیکن ہم نے کہا کوئی بات نہیں, ہم سب کھڑے تھے, ایک دوسرے کی شکلیں دیکھی,
بالکل بلینک تھے نا کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. میں کوئی بات نہیں, پانی نکالو. اور یہی بچے تھے سارے جو آج میرے ساتھ ہیں صبح 1 کے. اور ہم میں سے کوئی پریشان نہیں تھا, ایک دوسرے کو سارا تسلی دے رہے تھے. اور وہ سب چیزیں سکھائی گئی ہیں, اس کو دوبارہ سے کچھ دنوں میں کھڑا کیا ہے, سب چیزیں صاف کی ہیں. سر یہ کہ بھائی ٹھیک ہے, بس یہ کہ ہم ایک دوسرے کی سپورٹ بنے رہے. مطلب مجھے کبھی یہ نہیں ہو کہ میں اگر نقصان ہوتا ہے کہ میں اکیلی ہوں, مجھے کبھی نہیں ہوا الحمد للہ. اس لیے کہ میری ٹیم میرے لیے ٹیم نہیں, وہ میرے بچوں کی طرح ہے. اور وہ مجھے ٹریٹ بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے لائک فیملی یا لائک مدر نا. تو وہ اتنا بڑا نقصان تھا کہ خود میری فیملی کا خیال تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ شاید میں ایک دم جھٹکے سے ختم ہو جاؤں گی. اتنا بڑا ایک مطلب ٹائم لگا تھا مجھے اس کلینک بنانے میں, اور لاکھوں روپے لگے تھے کہ وہ ایک پانی میں ڈوب گیا تھا. لیکن یہ ٹیم تھی, اور جس طرح سے کھڑے تھے ذیشان, جس طرح میری بیک پہ کھڑا رہتا ہے, راہیم تھا, تیمور تھا, یہ بچے تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, نصیب. تو صبر بڑا مشکل ہوتا ہے, صبر پریکٹس کرنا. کیوں؟ کیونکہ کچھ ایسے موقع آتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ایکشن لینا ہے, کہ کچھ کرنا ہے. مطلب مجھے آئی کانٹ سٹ, کہ میں بیٹھا نہیں رہ سکتا, کچھ کرنا ضروری ہے. اور ان موقعوں میں ایکچولی بیٹھے رہنا ہی از دی اونلی ایکشن جو آپ کو لینا چاہیے. تو یہ جو صبر ہے, ان موقعوں میں صبر کس طرح ایکسرسائز کیا جائے؟ کیونکہ اچھا پھر کچھ ایسے موقع آتے ہیں جہاں آپ نے صبر اتنا زیادہ دکھا دیا لیکن آپ کو کوئی رزلٹ نہیں مل رہا ہے, تو آپ اور کتنا صبر دکھا سکتے ہیں؟ تو صبر کا مینجمنٹ کس طرح کرتے ہیں انسان؟ پہلے تو صبر یہ نہیں ہے کہ آپ لائک بیٹھ گئے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے, یہ صبر نہیں ہے. صبر تو یہ ہے کہ جو پریشانی یا نقصان آیا ہے اس پہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جیسے آپ کی مرضی, اور پھر کھڑے ہو جاتے, کرنا تو آپ ہی نے ہے. دوسرا میں یہاں پہ بڑے آپ کو مزے کی بات بتاؤں, شاید ہنسی بھی آئے گی, کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہا اوکے کوئی بات نہیں چل کرو, ٹھیک ہے اٹس اوکے ہو جائے گا, لیکن میں نے اپنی ٹیم کی جان کبھی نہیں چھوڑی. یہ نقصان ہوا مجھے پورا کر کے دو, مجھے چاہیے. سب نے مل کے کرنا. اچھا مجھ سے زیادہ وہ سوچتے ہیں کہ جی میم یہ چیز ایسے نہیں ہو رہی ہے, اب ہم ان کو ایسے کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں کہ 100% میں ان کو ڈرائیو کر رہی ہوں, وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں یہ کرنا ہے, ہمیں یہ چیز چینج کرنی ہے. تو صبر کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ جی اب تو یہ سب خراب ہو گیا ہے, جب ٹھیک ہوگا تو دیکھیں گے. نہیں, اس کو ٹھیک ہم نے خود کرنا ہے. صبر کا مطلب ہے آپ نے واویلا نہیں کرنا ہے, آپ نے رونا نہیں ہے, آپ نے پینک نہیں ہونا ہے. جب آپ پینک ہوں گے نا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم اس وقت سے بھی گزرے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ابھی بھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے پوری ہوں گی. اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں, لیکن آپ کی جو ٹیم فورس ہے نا, یہ ٹیم مائنڈنگ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ جب بھی کام کریں, جو بھی کام کر رہا ہے, میں کہوں گی کہ ایک تو اپنے ساتھ سنسیئر لوگ, دوسرا لوگوں کو ہمیشہ اپنا حصہ سمجھے. دیکھیں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ہے, ہم لوگ کھانا بھی ایک ساتھ کھاتے ہیں, چاہے وہ ہمارا پیون ہو یا کوئی ہو, ایک ہی کھانا, ہم ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں, انہیں برتنوں میں ہم کھانا کھاتے ہیں, ایک جگہ ہی بیٹھتے ہیں, خوشی و غم و سب جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کو ٹیم بلڈ کرنی پڑے گی, اور ٹیم بلڈ کرنے کے بعد اس پہ ٹرسٹ بھی کرنا پڑے گا. وہ ٹرسٹ کوئی مطلب توڑتا بھی ایسا نہیں ہے کہ 100% آپ کے ساتھ آنکھ بن کر کے آپ نے ٹرسٹ کیا تو زندگی بھر وہ لوگ ساتھ ہیں. بہت سے لوگ آپ کو دھوکہ بھی دیتے ہیں, بہت سے لوگ آپ کو چیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کو کرنا ہے, آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے. تو صبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہنگامہ نہیں کرنا, رونا نہیں ہے, مایوس نہیں ہونا ہے, ایک نئے انداز سے کام شروع کرنا ہے. تو ٹھنڈے دماغ سے اس سچویشن کو سمجھنا اور پھر اگلا قدم لینے کا فیصلہ کرنا. ایگزیکٹلی. تو بیسکلی رکنا نہیں ہے, رکنا لیکن ٹھنڈے دماغ سے کام لینا ہے, اور پینک نہیں, تحمل کے ساتھ. تحمل کے ساتھ. کہاں دیکھتی ہیں اگلے 5-10 سال آپ اپنا برانڈ, آپ اپنا بزنس, کس طرح آپ اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہی ہیں؟ اچھا یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کروں کہ میں بہت زیادہ شاید راحل کے بعد ایسا ہو گیا کہ مجھے کوئی بہت زیادہ کی وہ نہیں ہے کہ مجھے اس کو پتہ نہیں کیا پہنچانا ہے, کیا کرنا ہے. مجھ سے زیادہ میرے بچے یا میری ٹیم سوچ رہے تھے. میرے لیے بس ٹھیک ہے جتنا چل رہا ہے, اور اللہ کا بڑا شکر ہے. شاید میں نے ایمز اینڈ گولز سیٹ کرنا چھوڑ دیا, اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, اور جس واقعے سے میں گزر کے آئی ہوں, میرا زندگی سے کوئی واسطہ, رابطہ, تعلق ایسا کوئی خاص نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ سکون سے, عزت سے ہو جائے. اس زیادہ میں نہیں سوچتی, اللہ جانتا ہے میں واقعی نہیں سوچتی.
کہ 2 بچوں کی شادی کر دی, 2 کی اور شادی ہو جائے گی, باقی جو ہے میں کہتے جو میری ٹیم ہے یہ تم لوگوں نے سنبھالنا ہے, جتنا دل چاہے کر لو. تو کوئی ایسپریشن نہیں ہے, کوئی گول نہیں ہے, بس ہر ایک دن کو ایک قدم کے طور پہ؟ میرا راحل کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے, اس سے پہلے شاید کبھی سوچا ہوگا, لیکن راحل کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے. اور لوگ حیران ہوتے ہیں, میں نہ بچوں کی شادی کا سوچتی ہوں, میں ٹھیک ہے بچوں کو پڑھنا ہے, چھوٹی ابھی 2 بچے ہیں میرے, باقی 2 کی شادی ہو گئی ہے, کہ ٹھیک ہے ان کی ایجوکیشن ہو جائے. اور ان کو بھی میں نے ایک ہی چیز کہی کہ اپنا فوکس صرف رکھو کہ اچھی ایجوکیشن تم نے لینی ہے, زیادہ سے نہیں سوچو کہ ہمیں نہیں پتا کہ زندگی کتنی ہے. تو اس سوچ میں تبدیلی ظاہر ہے ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا, پر اس واقعے کا امپیکٹ کیا تھا کہ یہ تبدیلی آئی؟ مطلب اس انسان ایک اس طرح بھی سوچ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک واقعہ آیا, اس واقعے سے میں گزر کے میں واپس اپنی پرانی عادتوں اور پرانی سوچ پہ نکل آیا, رائٹ؟ آپ نے غم کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جو آپ نے گزار لیا ہو. تبدیلی کبھی کبھار آتی ہے کہ آپ اس پرانے طریقے پہ, آپ کی پرسنالٹی کبھی واپس نہیں جاتی. ان دس کیس وہ وجہ کیا تھی کہ آپ نے بالکل ہی اپنے پرانے طریقے یا پرانے سوچ کو چینج کر کے ایک نئے طریقے اور نئے سوچ پہ آ گئے؟ ہاں یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اس کو کلیئر کرنا ہے. دیکھیں پہلے سے شاید اتنا زیادہ میں کبھی بھی نہیں سوچتی تھی. میں آپ کو اس طرح سے مثال دوں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو مائیں بہت کچھ سوچتی ہیں. شروع میں تھا کہ بچوں کو سوئمنگ کرانی ہے, بچوں کو رائڈنگ کرانی ہے, میرا شوق تھا, میں نے کرایا جب چھوٹے بچے تھے. جب میری فرینڈ سے کہتی کہ بیٹے کی شادی کریں گے یا ایسے کریں گے یا بیٹی کی شادی کریں گے, میں نے کہا تم لوگ کیسے سوچ لیتے ہو؟ اچھا میرے ذہن میں کبھی نہیں تھا کہ کیا ہوگا. میں کیوں سوچتے ہو, اس کی لائف ہے وہ خود گزاریں گے, جو بچہ ہے اس کی لائف ہے وہ خود گزارے گا. یا شاید اللہ نے کبھی میرے دماغ میں وہ چیز ڈالی ہی نہیں ذہن میں کہ میں اتنا سوچوں. بس یہ تھا کہ ٹھیک ہے میرا کام ہے بچوں کی اچھی تربیت کرنا. اسی دوران ایک بڑا حادثہ راحل کا ہوا. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میں رات کو کچھ اور سوچ کے سوئی تھی اور صبح تو کچھ تھا ہی نہیں اس میں سے. تو میں کس کے پر سوچ رہی ہوں, اور ہوگا تو وہی جو اللہ نے لکھا ہوا ہے, تو میں کیوں اتنی پلاننگ کر رہی ہوں؟ بھائی میں رات کو سوچے کہ صبح راحل تم نے یہ کرنا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, ہم شام کو یہ کریں گے. وہ تو صبح میں وہ دن کبھی بھی نہیں آیا. مجھے اتنی پلاننگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے فلو کے ساتھ چلنے کی عادت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد میں نے اپنے کبھی راحل کو روڈ کراس کرنے نہیں دیا. مجھے ڈر لگتا تھا کہ روڈ کراس ہے, کوئی بائک نہیں چلانے دی, ٹھیک ہے کہ بچہ ہے کچھ لگ نہ جائے. منع کرتی تھی کہ لڑائی نہیں, اس سے کہ اسنیچنگ بہت ہوتی تھی اس وقت. لیکن اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بیکار کی باتیں ہیں ساری, اتنا سوچنا, اتنا پریشان ہونا, اس لیے کہ ہوگا وہی جو اللہ نے لکھا ہے, بس اللہ سے خیر مانگنی چاہیے. اور وہ راحل کے جانے کا دن ہے, نے سب کچھ سوچنا چھوڑ دیا. بس اتنا چاہیے کہ آدمی کسی کا محتاج نہ ہو, آگے جو میرے بچے ہیں وہ کسی کے محتاج نہ ہو. اللہ جانتا ہے میرے اکاؤنٹس میں کچھ نہیں ہے, خالی اکاؤنٹس ہوتے ہیں میرے, کبھی نہیں جمع کرتی, میں کچھ نہیں رکھتی, جو ہے خرچ کر دیتی ہوں چاہے وہ کہیں پہ بھی لگ جائے. لیکن میرے اکاؤنٹس میں کچھ نہیں ہوتا, میرے پاس کوئی چیز جمع نہیں ہے. بچی کی شادی ہوئی, اللہ نے کیسے کرائی, ایک ہی ہوئی, دوسرے کی ماشاء اللہ بہت لیوش شادیاں ہوئی, اللہ نے کرائیں. کیسے ہوئی مجھے کچھ نہیں پتا, اس لیے کہ میں نے سوچنا چھوڑ دیا. اس میں آپ نے جو بات کی نا کہ اکاؤنٹس میں کچھ نہیں ہے, سے میری ایک سوچ ہے جو میں وقت کے ساتھ شروع سے نہیں, آئی تھنک ان دا لاسٹ میں بھی کووڈ کے بعد سے آئی ہے, کہ آپ کو زیادہ تبھی ملتا ہے کسی چیز کا جب آپ اس چیز کو کمپلیٹلی خرچ کر دیتے ہوں. اور یہ ہو سکتا ہے پیار, دوستی, تعلیم یا نالج, پیسہ, ہر چیز, کوئی بھی چیز آپ بالکل بغیر سوچے اگر آپ جو مل رہی ہو آپ خرچ کر دیں اپنے ارد گرد کے کمیونٹی میں, دوستوں میں, فیملی کے اندر, تو آپ کو سب سے زیادہ وہی چیز ملے گی, کیونکہ وہ دے ہی اس لیے آپ کو تو ایک مطلب ایک طور سے ایک میڈیم بنا دیا ہے کہ دوسروں تک یہ چیز پہنچ سکے. کیا آپ یہ اس سے ایگری کرتی ہیں اس فلاسفی؟ بالکل 100% کرتی ہوں. کہ دیکھیں جمع کرنے والے کا کیا ہے, مطلب کتنے لوگوں کی مثالیں سامنے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس ہے, کیا لے کے گئے, زیرو. اور بس ایک چیز آتا ہے کہ آپ کو ذہنی سکون ہو جائے, پیس آف مائنڈ سب سے امپورٹنٹ ہے, آپ کا پرسکون ہونا سب سے امپورٹنٹ ہے.
ابھی بھی کبھی کبھی ایسی کیفیت آتی ہے کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ہم لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ میں پوری ٹیم کو کاؤنٹ کرتی ہوں اپنے ساتھ, میں اکیلے پریشان نہیں ہوتی ہوں, پوری ٹیم پریشان کرتی ہوں. تو سب ساتھ ہوتے ہیں, تو چل بھی کرتے تھے, انجوائے کرتے ساتھ کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے کہا نا کہ میں اتنا نہیں سوچتی. آپ نے بھی سوال کیا تھا گول ہے لیم سب کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ بچوں نے اچھا پڑھنا ہے. میں نے کہا جس سے دل چاہے شادی کر لینا, جو دل چاہے کر لینا, جہاں دل چاہے چلے جانا, پڑھ لو, کل کو کسی کے محتاج نہ ہو. اگر بس اس پہ ایک اور میں نے میں عمرہ کر رہا تھا, ہاں تو مجھے ایک دم ذہن میں خیال آیا کہ انسان کی زندگی اگر آپ سوچیں, ایک مسلمان کی زندگی کے اندر 3 ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ایک سفید چادر کے اندر بہت اہم اس کے لیے ایک ایونٹ ہوتا ہے. پیدائش پہ یا تو ایک سفید تولیہ یا سفید چادر میں بیبی کو آپ نے ریپ کر لیا. پھر دنیا کی زندگی گزارتے گزارتے ایک ایسے لیول پہ پہنچ گئے جہاں پہ آپ نے کچھ سیونگ کی, کوئی فیملی ہو گئی, اور آپ حج یا عمرے پہ چلے گئے اس سیونگ اور فیملی کو لے کے, اور آخری دن آپ کا ایک سفید چادر میں ہی ہے. تو اگر آپ نے پوری زندگی 3 سفید چادروں کے بیچ میں گزارنی ہے اور اینڈ میں سفید چادر ہی ہے, تو باقی ساری چیزوں کو جمع کرنے کا فائدہ کیا؟ جمع نہیں کرے, میں کہتی ہوں جو ہے اس کو انجوائے کرے, خرچ کرے. آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مطلب لوگ حیران ہوتے ہیں, پتہ کیا سمجھتے ہیں مجھے, جیسا ہوتا ہے اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے, بہت الحمدللہ. میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے. میں بہترین کھاتی ہوں, بہترین پہنتی ہوں, جو ہوتا ہے اس کو فل انجوائے کرتی ہوں. تو آج اگر کوئی ایک ایسی ماں ہو جو ایک اسی طرح کا ای کامرس بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں, بے شک نسخے یا اس طرح کے بیوٹی پروڈکٹس نہ ہوں, کچھ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, یس, ان کے لیے سب سے پریکٹیکل ایڈوائس آپ کیا دیں گی؟ دیکھیں سب سے پریکٹیکل ایڈوائز ہے کہ آج کل کی سوچ ڈفرینٹ ہو گئی ہے. آپ کا پروڈکٹ بیوٹی ہو یا کچھ, پہلے تو آپ کا ویژن ہونا چاہیے کہ آپ بنا کیا رہے ہیں اور کس مارکیٹ کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ دیکھیں اب ایک ہے کہ کوئی کپڑے بنا رہے تھے تو ساری دنیا کپڑوں کے پیچھے بھاگ گئی, دیکھا کہ مطلب اسکن کیئر اچھی جائے تو ساری دنیا اس کے پیچھے لگی. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر میں نے اسکن کیئر شروع کی تھی اس کے پیچھے پوری سائنس تھی اور پورا ایک میڈیا تھا کہ کیوں شروع کی تھی. تو اگر کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے پہلے ویژن ہونا چاہیے کہ اس سے کام کیوں شروع کرنا ہے. چاہے وہ فیملی کو, دیکھیں کوئی بھی کام ہو فیملی کو سپورٹ تو کرنا ہی ہے یا شوق ہوگا. دوسرا, آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے, تحمل, پیشنس ہونا چاہیے, کیونکہ راتوں رات آپ کچھ نہیں کر سکتے. تیسرا, آپ کو گر کے اٹھنے کی ہمت ہونی چاہیے. بہت گریں گے. اگر آپ سوچیں کہ میں گر کے رو پیٹ کے کچھ, آپ اکیلے میں جتنا دل چاہے رو لیں, لیکن دنیا کے سامنے آپ نے وہی مضبوطی سے کھڑا ہونا ہے. دنیا کو اپنی کمزوری نہیں دکھانی ہے, تبھی آپ چل سکتے ہیں. آپ کو ایک دفعہ گریں گی, دوسری دفعہ گریں گی, اللہ نہ کرے تیسری دفعہ گریں گی, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کھڑا کر دے گا. ایک بار جو فیل ہونا ہے نا, وہی کامیابی کی علامت ہے. کچھ لکی ہوتے ہیں, آج شروع کیا اور وہ بلندیوں پہ چلے گئے. کچھ ہوتے ہیں, لیکن کچھ کی زندگی میں اسٹرگلز ہوتی ہیں. تو آپ تھوڑے سے شروع کریں. سب سے امپورٹنٹ بات, بہت زیادہ انویسٹ نہیں کریں, کبھی بھی بہت زیادہ انویسٹ نہیں کریں. اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا آپ جو کام شروع کر رہے ہیں وہ کب آپ کو مطلب دینا شروع کرے گا, کب آپ اسے ارننگ اسٹارٹ کریں گے, کب وہ اسٹیبلش ہوگا, یا اس میں کیا کیا چینجز کرنی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں شروع میں لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں, سب کچھ لگا دیتے ہیں. یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے. ہم آج تک ایک ایک پروڈکٹ کو نا بہت احتیاط سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہم دیوانوں طرح نہیں لگا رہے ہوتے, سوچ سمجھ کے. تو آپ جب بھی کام کریں پورا ایک پہلے فیزیبلٹی بنائیں, پیپر پہ ضرور لکھیں. یہ چیز میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ جو بھی چیز آ جائے, آپ بیٹھے بیٹھے کوئی آئیڈیا بھی آئے نا, وہ پیپر پہ لکھ لیں. کاغذ پہ لکھا ہوا نا آپ کو یاد دلاتا ہے, اور اسی میں سے آپ چیزوں کو نکالیں گے کہ اب مجھے فائنل کیا کرنا ہے. چاہے وہ برانڈ کا نیم ہو, برانڈ کی کیلکولیشن ہو, آڈینس ہو یا میڈیا ہو, واٹ ایور, اور کم سے اسٹارٹ کریں. آپ کو حیرانگی ہوگی, میں نے پہلا ترین کورس کیا تھا 5,000 روپے کا, اور اس کے بعد میں نے کبھی کوئی پیسہ کسی سے نہیں لیا. ان 5,000 سے جو میں محنت کر کے کماتی تھی اور اس کو دوسرے کورس میں لگاتی تھی. اور میں نے ابھی تک آخر جو میں نے کورس کیا 2022 میں کیا تھا, اور اس میں بھی میں نے 8 لاکھ روپے خرچ کیے تھے, لیکن سب میں نے اپنی ارننگ سے کیے تھے. واو. جو پہلا 5,000 میں نے مانگا تھا کہ مجھے کورس کرنا ہے, بس وہ مجھے 5,000 آج بھی یاد ہے. اسی 5,000 سے جو میں نے کمایا وہ میں نے لگایا, اور آج تک اسی سے کما کے اسی کو لگا رہی ہوں. ایکسلنٹ, ویری انسپائرنگ.
بہت بہت شکریہ آپ کا. اتنی آپ نے اچھی آپ نے ٹپس دی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ایپیسوڈ کو دیکھ کے بہت سارے ہمارے نوجوان انفلوئنسرز اپنے ای کامرس پلیٹفارمز بنا کے کانٹینٹ چلانا شروع کر دیں گے. آپ کو بہت بہت آگے بھی سکسیس ملے, آپ کا انشاءاللہ بزنس اور مزید بڑھے, اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو اینڈ تھینک یو فار اسٹیئنگ ٹیون ٹو ڈیجیٹیلز. پلیز لائک, سبسکرائب, کامنٹ کیجیے گا. آپ کے کامنٹس پہ ہم چلتے ہیں اور مزید گیسٹس کو اسی طرح بلاتے ہیں. خدا حافظ.